بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریاء، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، تو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا جو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگلت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، دینی شغف رکھنے والے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی ہے. سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 2، اس کے رکو نمبر 30 کی یہ آیت نمبر 234 ہے. سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 2، رکو نمبر 30 کی آیت نمبر 234. اور اب جانتے ہیں کہ پچھلی آیت نمبر 233 پر ہم نے 2 دروس سن چکے ہیں، جو کہ مطلقہ عورت جو ماں ہو، اس کی جو دودھ پلانے کی جو مدت ہے، اس کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے روشنی ڈالی. پھر اس کے بعد ایسی ماں کا جو مطلقہ ہے، اس کا جو خاوند تھا، اس پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو وارثین پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. دودھ پلانے کے تعلق سے اگر ماں دودھ پلائے تو کیا ہوگا، ماں نہ پلانا چاہتی ہو باہمی مشاورت کے ساتھ، تو کسی اور سے دودھ پلانے پر کیا مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلے درس میں سنی. آئیے اسی عنوان اور اسی مضمون سے جڑی ہوئی ایک اور آیت، بڑی پیاری، بڑی حکمتوں بھری، ایک ایک گوشے اور ایک ایک زاویے پر خوب روشنی ڈالتی ہوئی آیت نمبر 234، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین یتوفون منکم، والذین، اور وہ لوگ، اور جو لوگ، یتوفون منکم، یتوفون، توفا، یتوفی کے معنی وفات پانے کے ہیں. اردو میں ہم لفظ وفات جو استعمال کرتے ہیں اسی سے بنا ہوا لفظ ہے یتوفون. والذین یتوفون منکم، جو کوئی تم میں سے وفات پا جائے، مر جائے، وَيَذَرُونَ، یذرو کے معنی چھوڑنے کے،
यदरुन माने छोड़ने के, वयदरून और छोड़ जाए, अज़वाजन अपनी बीवियां, अपनी बीवियां, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम और तुम में से जो मर जाए, वफात पा जाए और छोड़ जाए अपनी बीवियां। यहाँ पर एक ज़िम्नी नुक्ता समझ ले, अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत नंबर 234 में ये कहा, तुम में से जो कोई मर जाए और छोड़ जाए अज़वाजन अपनी बीवियां, मरने के बाद उसकी जो बीवी है, उसकी जो वो जो औरत है, अल्लाह ने उसको बीवी ही कहा, मरने के बाद छोड़ रहा है ना। तो मालूम हुआ कि अगर आदमी मर जाए तो उसकी बीवी उस पर गैर मुहर्रम नहीं होती है। जैसे आम तौर पर लोग ये अकीदा रखते हैं कि जैसे ही आदमी मर गया तो वो गैर मुहर्रम, यहाँ तक कि उसकी सूरत भी नहीं बताते बेचारी, सूरत भी उसकी उसको देखने नहीं देते। कहते वो आप जैसे ही मौत वाक़या हो गई, चाहे आदमी हो या चाहे औरत, गैर मुहर्रम हो जाती है। इस तरह औरत अगर मर गई तो कहते हैं अब आदमी उसके लिए गैर मुहर्रम हो गया, उसको न छू सकता है न देख सकता है, जबकि ये इस्लाम के खिलाफ अकीदा है। यूँ अहादीस है ज़िम्नी तो पर इस आयत में वयदरून अज़वाजा, ये दो अल्फाज से जो मैं इस्तेदलाल कर रहा हूँ, जो नुक्ता निकाल रहा हूँ, यही है कि अल्लाह ने मरने वाले के ताल्लुक से कहा कि मर रहा है और बीवियाँ छोड़ रहा है या बीवी छोड़ रहा है। ज़ौजुन की जमा अज़वाज, अज़वाजा यानी बीवियाँ छोड़ मरे, तो बीवी उसी की तरफ निस्बत की अल्लाह ने जो मर रहा है, गोया कि उसकी बीवी ही है, मरने के बाद गैर मुहर्रम नहीं होती है। जब तक कि उसकी इद्दत न गुजर जाए फिर वो किसी और से निकाह कर ले, ये और बात है। फौरन मरते ही दोनों गैर मुहर्रम नहीं होते हैं, इस नुक्ते से मालूम है। या तो रब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न, वो जो औरतें हैं उनके खाविद मर जाए, वो जो औरतें हैं क्या करें, या तो रब्बस्न अपने आप को रोकी रखें। ये वही लफ्ज़ है जो इससे पहले भी 2-3 मरतबा गुजर चुका है। अपने आप को रोकी रखे, या तो रब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अपने आप को, अनफुसिहिन्न यानी अपने आप को, सेल्फ के माना देता है ये अनफुसिहिन्न, नफ्सुन के माने सेल्फ, अपने आप को रोकी रखे। कब तक, किस चीज़ से रोकी रखे? दूसरे निकाह से, दूसरी शादी से अपने आप को रोकी रखें। फौरन इधर शौहर मर गया तो दोनों गैर मुहर्रम नहीं हो जाते हैं कि फौरन इसको मौका मिल गया दूसरी तरफ शादी करने के लिए तैयारी होगी। ऐसे नहीं, अल्लाह ने कहा अपने आप को रोके रखो। कब तक? अर्बअत अशहुरिन व अशरा, अर्बअत 4, अशहुर शहरुन की जमा महीने, 4 महीने, व अशरा और 10 दिन या 10 रातें, दोनों मतलब एक ही है। सिर्फ अल्लाह ने अशरा का और 10 ये ज्यादती के लिए, इसलिए सिर्फ 10 कहा, 10 दिन कहो 10 रातें कहो। अक्सर मुतरजिमीन यहाँ पर 10 दिन करते हैं, कुछ मुफस्सिरीन है, मुफस्सिरीन वो उसको 10 रातें, अश्र लयालिन 10 रातें ये भी तर्जुमा करते हैं। अल्लाह ने सिर्फ अश्रा इस्तेमाल किया, 10 दिन या 10 रातें। जिनके शौहर मर जाए वो औरतें अपने आप को दूसरे निकाह के लिए रोके रखे 4 महीने 10 दिन। अल्लाह ने एक आम औरत की इद्दत बयान की, इसका शौहर मर जाए, बेवा की इद्दत बयान की कि दूसरे निकाह से पहले अपने आप को कब तक रोके, 4 महीने 10 दिन तक रोके रखे। यहाँ पर जीम है, गोया कि आयत मुकम्मल हो गई। जो बात अल्लाह तबारक तआला बेवा की इद्दत के ताल्लुक से बयान कर रहा था वो मुकम्मल हो गई। फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न, जब बलग़न आ जाए, अजलहुन्न उनकी मुद्दत यानी कि वो इद्दत मुकम्मल होने को जब आ जाए, फ़ला जुनाह अलैकुम,
क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह ने? फला जुनाह अलैकुम, कोई गुनाह नहीं आए मर्दो तुम पर। तब बेवाओं का तस्करा चल रहा, बेवाओं से मुखातिब है, तो अलैकुम क्यों आया? अलैकुन आना चाहिए था ना। औरतों के लिए क्या आता है? नून मुशद्दद आता है। अलैकुन, तुम आए औरतों तुम पर कोई गुनाह नहीं, पर अल्लाह ने कहा अलैकुम, आए मर्दो तुम पर कोई गुनाह नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ बेवा औरतों से तो अल्लाह मुखातिब है, मगर जब दूसरी निकाह की जब बारी आई, जब वो इद्दत से पाक हो गई, इद्दत गुजर गई, तो अल्लाह ताला औलिया से मुखातिब हो गया। कहा ऐ औलिया, ऐ सरपरस्तों, ऐ वलियो, तुम पर कोई गुनाह नहीं है। फीमा, इस बात में, फ़अल्न फ़ी अनफुसिहिन्न बिल मारूफ, कि वो अपने आप के ताल्लुक से कुछ कर गुजरे। बहुत अच्छा तर्जुमा है। फ़अल्न यानी वो कर गुजरे, फ़ी अनफुसिहिन्न अपने आप के ताल्लुक से, बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, माहौल के मुताबिक, जो कुछ जो अपने आप के ताल्लुक से करे, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं है। नहीं, उन पर कोई गुनाह है। मुखातिबत इन्हीं बेवाओं से की गई थी। जब निकाह की बारी आई तो औलिया का जिक्र हुआ, सरपरस्तों का जिक्र हुआ, तो अल्लाह ने कहा सरपरस्तों, आए वलियो, औलिया, तुम पर भी कोई गुनाह नहीं। और अगर वो ज़ेब और ज़ीनत इख्तियार करती हैं, दूसरे निकाह के लिए तैयार होती हैं, पैगाम की तरफ ध्यान देती हैं, पैगाम कबूल करती हैं, तो उन पर भी कोई गुनाह नहीं। ऐसे एक और ज़मीनी नुक्ता ही मालूम हुआ कि बेवा से अल्लाह ताला बिलखुसूस मुखातिब हुआ यहाँ पर निकाह के लिए, और कहा फीमा फ़अल, अगर वो कुछ कर ले अपने आप के ताल्लुक से, दूसरे निकाह के लिए अगर जहन बना ले। सबसे पहली दावत तो इस आयत से ही निकली कि इस्लाम इस बात की दावत देता है कि बेवा औरत जब इद्दत को पूरी कर ले शरई एतबार से, बिल मारूफ दस्तूर के एतबार से, तो दूसरे निकाह के बारे में सोचे। ये आयत बयान करती है दूसरे निकाह के बारे में। ये कोई माशरे के खिलाफ अमल नहीं है, ये कोई बेहयाई का काम नहीं है। अगर कम उम्र में अगर बेवा हो गई है तो वो कब तक इंतजार करेगी? कब तक अपने आप को रोकेगी? अल्लाह ने कहा उसको सिर्फ 4 महीने 10 दिन ही रोकना है अपने आप को। उसके बाद वो अपना जहन बनाए कि दूसरा निकाह करे। तभी तो अल्लाह ने औलिया को ये कहा कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है, अगर वो अपने आप के दर से कुछ सोचे। देखिए क्या हिकमतों भरी आयत है, क्या नपे तुले अल्फाज है, बिल्कुल तोल तोल कर बयान किए जा रहे हैं। अल्लाह चाहता तो ये भी कह सकता था कि जिनके शोहर मर जाए वो औरतें अपने आप को 4 महीने 10 दिन रोके, और फिर ऐ औलिया तुम फिर इनका निकाह कराओ, अल्लाह ने ये नहीं कहा। अगर आम औरतों का तस्करा होता जो बेवा नहीं है, तो अल्लाह ताला वहाँ पे औलिया से मुखातिब है कि तुम इनका निकाह कराओ। जैसा कि इससे पहले की आयतों में हम देख चुके हैं कि औलिया से जो सरपरस्त होते हैं, औरत का जो वली होता है, उससे मुखातिब अगर अल्लाह ने कहा कि तुम सोचो इनके निकाह का, तुम जिम्मेदार है, क्योंकि बगैर वली के ला निकाह इल्ला बि वलिय्यिन, औरत का निकाह नहीं होता बगैर उसकी वली की इजाजत के, बगैर वली के नहीं होता है। तो औरत, एक आम औरत का निकाह बगैर वली की इजाजत के नहीं होता है, ये पहला उसूल है। मगर बेवा की बारी आई तो बेवा को इख्तियार दिया गया कि वो खुद के निकाह के बारे में सोच सकती है, बाहमी वली की इजाजत और मुशावरत के साथ। ये सही है कि वली की इजाजत के बगैर नहीं कर सकती, मगर खुद सोच सकती है। इसलिए बेवा के ताल्लुक से दूसरी रिवायतों में आता है, अगर उससे पूछे कि क्या फला निकाह फला का पैगाम तुझे कबूल है, तो मुंह से कहेगी हाँ मुझे कबूल है। उसी खामोशी नाम शुमार की जा सकती है। मगर एक आम औरत जो बेवा नहीं है, अगर वो खामोश भी रहे तो उसकी खामोशी हाँ होती है। ये फर्क है एक आम औरत में और बेवा औरत में। क्या बेहतरीन इस्लाम है, हिकमतों भरा। माशरे में एक भी जुर्म, एक भी गुनाह या बिगाड़ वाली बात छोड़ता ही नहीं है, सबको साफ कर देता है।
इतने नफ़े तुले अल्फाज अल्लाह ताला बयान करता है। यहाँ पर बेवा को इजाज़त दी अल्लाह ने कि अपने आप के ताल्लुक से सोचे, ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करे, इद्दत मुकम्मल होने के बाद दूसरे निकाह की तरफ रग़बत भी करे, सोचे भी उसके ताल्लुक से। और इसमें वलियों को अल्लाह ने कहा कि तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर वो कुछ करें अपने आप के ताल्लुक से। वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर। कहा कि देखो अल्लाह तबारक तआला जानता है जो कुछ तुम अमल करते हो और खबीर है, खबर रखने वाला है। वल्लाहु बिमा तअमलून, तुम जो कुछ करते हो अल्लाह तबारक तआला उसकी पूरी खबर रखता है, बारीक बीन है और पूरी खबर रखता है। यानी कि यहाँ पर वलियों से और बेवा औरत से, दोनों से मुखातिब अल्लाह ताला, दोनों को कहा कि देखो अल्लाह के साथ चालबाजी न करना, अल्लाह तुम्हारे अमलों को जानता है अच्छी तरह, तुम्हारे दिलों की नीयतों को जानता है। वली बेवा की दूसरे निकाह में टांग न अड़ाए, किसी किस्म की रुकावट पैदा न करे, भले ही जाहिरी कोई कुछ माना, कोई उज़्र क्यों न बयान करे, मगर उसके निकाह में रुकावट न पैदा करे। इसी तरह बेवा भी अपने आप को 4 महीने 10 दिन, मतलब 4 महीने 10 दिन ही रोके, उससे 1 महीना पहले ही पैगामात की तरफ ध्यान देना शुरू कर दी। 1 महीना पहले ही पैगामात आ रहे, उसकी तरफ ध्यान दे रही है। अब ऐसा मालूम हुआ कि 1 या 2 महीने के बाद उसको हमल रह गया है, परेशान होगी। अल्लाह ने कहा यही मालूम करना है कि कौन हामिला और कौन नहीं है। 4 महीने 10 दिन में 4 मरतबा हैज आ जाता है। अगर इस दरमियान में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो मालूम हो जाता है कि वो औरत के रहम में उसके पहले शौहर का जिसका इंतकाल हुआ है कोई नुतफा तो नहीं है, कहीं हामिला तो नहीं होने वाली है। क्योंकि हामिला की जो इद्दत है वो मुस्तस्ना है इस आयत में। इस आयत में सिर्फ आम औरत का जिक्र है। हामिला की इद्दत उसका हमल है, वज़ा अमल है। हामिला की इद्दत क्या है? वज़ा अमल, यानी विलादत हो जाना बच्चे की। आम औरत की इद्दत क्या है? 4 महीने 10 दिन। यह आयत सूरह बकरा सूरह नंबर 2 पारा नंबर 2 रुकू नंबर 30 की आयत नंबर 234। इस आयत में आयत बड़ी जामा है, बहुत ज़्यादा तफसीर की हामिल है, बहुत सारी बातें हैं। उसमें से सिर्फ इस आयत को समझने के लिए जितना कम से कम और थोड़ा ज़रूरी था वही आपके आगे बयान कर रहा हूँ इस मुख्तसर वक्त में, जो काफ़ी लंबा नज़र आता है। इस मुख्तसर वक्त में कोशिश करता हूँ कि उस सारी बातों को आपके आगे रखूँ दलाइल की रोशनी में। ये जो इद्दत बयान हो गई इस आयत में, आयत 234 में, हर औरत के लिए, चाहे वो औरत हर औरत के ताल्लुक से, चाहे वो औरत मदखुला हो या गैर मदखुला, यानी शौहर मरने से पहले उसके साथ इंटरकोर्स किया हो, सोहबत किया हो या न किया हो, मदखुला या गैर मदखुला, जवान या बूढ़ी, दोनों के लिए। बूढ़ी भी है जो कि आयशा है, आयशा से मुराद जो अपने हैज से वो नाउम्मीद हो चुकी है, उसको हैज नहीं आते हैं, एमसी के पीरियड नहीं आता है, तब भी उसको 4 महीने 10 दिन उसके शौहर के इंतकाल पर इद्दत गुजारनी है। इद्दत क्या है? असल में एक किस्म का सोग है, सोग जो मनाते हैं ना, वही है। इसमें किसी किस्म की ज़ेब व ज़ीनत वो इख्तियार नहीं कर सकती है, बूढ़ी भी है तो इसमें हर औरत के ताल्लुक से बयान किया गया कि उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है। इससे मुस्तस्ना कौन है? एक्सेप्शनल केस कौन सा है? हामिला औरत। हामिला औरत के लिए 4 महीने 10 दिन इद्दत नहीं है, बल्कि वादा हमल उसकी इद्दत है। यानी शौहर मरा और वो हामिला थी, चाहे उसका हमल 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, 8 महीने का हो, कोई मसला नहीं। अगर वो हामिला है तो उसकी इद्दत वज़ा हमल है।
جب تک کہ ولادت نہیں ہو جاتی، اس کے بعد وہ نفاس سے پاک نہیں ہو جاتی، تب تک وہ زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی، نئے نکاح کے بارے میں سوچ نہیں سکتی، وہ اس کی عدت ہے۔ ضمنی طور پر دلیل دے دوں کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں کیا کہا اللہ نے؟ اور وہ عورتیں جو حمل والی ہیں ان کی عدت أن يضعن حملهن، وضع حمل ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے کیا کہا؟ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ اس آیت میں مستثنا قرار دیا گیا حاملہ عورت کو کہ اس کی عدت الگ ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو عام عورت ہے اس کا شوہر اگر مر جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، زیب و زینت کے اختیار کرنے سے بھی، نئے نکاح کے بارے میں سوچنے سے بھی، یہاں تک کہ آنکھوں میں سرما بھی نہیں لگایا جا سکتا، اور اپنے شوہر کے گھر سے کوئی اور گھر بھی منتقل نہیں کر سکتی ہوں، اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر اس عدت میں دوسرے گھر میں بھی جا کر نہیں رہ سکتی۔ یہ آیت میں یہ مسائل بیان کیے گئے۔ عام عورت 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے، کسی قسم کا زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی، نئے نکاح کے بارے میں سوچ نہیں سکتی، اور اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں ہی رکھے گی 4 مہینے 10 دن تک، کسی اور جگہ منتقل نہیں ہوگی۔ ایک اور بات سمجھ لیں، یہ آیت ناسخ آیت ہے، یہ آیت ناسخ آیت ہے۔ ناسخ آیت کیا ہے؟ اس سے پہلے ناسخ اور منسوخ کے اوپر بہت ساری باتیں، بہت سارے آیتیں ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ یہ آیت ناسخ ہے۔ ناسخ سے مراد پہلے ایک حکم نازل ہو چکا تھا جس میں کچھ اور عدت بیان کی گئی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر کے اس حکم کو اللہ نے نازل کیا، یہ ناسخ ہے۔ جس کو منسوخ کیا وہ منسوخ آیت، اور یہ ناسخ آیت یعنی منسوخ کرنے والی آیت۔ اب پھر لوگ اتنا یاد رکھیں کہ یہ ناسخ آیت ہے۔ اب منسوخ حکم کیا تھا اگر میں بیان کروں، حالانکہ آگے ہی ہے 2-4 آیت کے بعد، تو تھوڑا اور کنفیوژن بڑھ جائے گا، اس لیے میں منسوخ آیت کو نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ اس کا معنی مفہوم نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہ ناسخ آیت ہے۔ کیونکہ منسوخ کو 2-4 آیتوں کے بعد ہمارا سابقہ ہونا ہی ہے، پھر اب اس کی تشریح ہم اس وقت دیکھ لیں گے۔ یہ آیت ناسخ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ناسخ حکم دیا کہ جس عورت کا شوہر مر جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکی رکھے، زیب و زینت کے تعلق سے بھی اور نئے نکاح کے تعلق سے۔ اب آئیے اس آیت کو سمجھنے کے لیے دلائل کی طرف بڑھے، جس میں سب سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، عن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا و زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، یہ امہات المؤمنین میں سے ہے، یہ دونوں اس حدیث کو روایت کرتی ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا، قال لا يحل لی امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق طلاق الا على زوج 4 اشہر وعشرا۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، صحیح بخاری کے اندر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور صحیح مسلم کے اندر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ دونوں امہات المؤمنین میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ہیں۔ کیا کہتے ہیں دونوں؟ ایک جیسے الفاظ کے ساتھ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يحل لامرأة، حلال نہیں ہے کسی عورت کے لیے، تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر تم میں سے
عورتوں میں سے تم میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، ایسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے ان تحد علی میت، کہ کسی میت پر سوگ کرے، کسی میت پر سوگ منائے. یہ عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے. الا فوق ثلاث، 3 دن تک. یہ عام عورت کے بارے میں، بیوی کے تعلق سے نہیں ہے، خاص طور پر عام عورت کے تعلق سے. کسی کا بھائی مر گیا، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کا فلاں مر گیا، رشتہ دار مر گیا، تو اس کے تعلق سے اگر وہ سوگ منانا چاہتی ہے تو فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتی ہے. فوق کے معنی 3 دن سے زیادہ وہ سوگ نہیں منا سکتی ہے عام عورت کے لیے. پھر آگے آیا الا علی زوج، مگر اس سے مستثنی کون ہے؟ زوج، جو بیوی ہے. مگر بیوی پر زیادہ سوگ منانے کا وقت دیا گیا اس کے لیے، وہ ہے 4 اشہر و 10. قرآن کی آیت سے میچ کھا رہی ہے حدیث. کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس کی بیوی اگر اس کا شوہر مرا ہے، عام عورت ہے، وہ حاملہ نہیں ہے، تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی. سوگ سے مراد کیا ہے؟ روتے بیٹھے گی، سینہ پھاڑے گی، سینہ کوبی کرے گی نہیں، زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، اس کو کہتے ہیں سوگ. زیب و زینت اور آرائش کی چیزیں نہیں پہنے گی، لوگوں کے آگے اتراتے ہوئے نہیں پھرے گی، زیب و زینت کا اظہار نہیں کرے گی، اور شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، وہاں سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوگی. یہ اگر اسلام کے احکامات ہیں تو آپ بتائیے معاشرے میں برائیاں کیوں کر ہوں گی، کیسے ہوں گی؟ کسی کا شوہر مر گیا، اگر 4 مہینے 10 دن جس گھر میں شوہر رہتا ہے اس گھر میں اگر اپنے آپ کو روکی رکھے تو کوئی چوری چھپے اس کو کیسے پیغام دے گا؟ اگر یہ ماں باپ بھی گھر میں چلی جائے، جس دن مر گیا، مہینے 2 مہینے کے بعد کہا کہ اب میرا دل سسرال نہیں لگتا، یہ وہاں فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، 1000 وجوہات بیان کر کے اگر ماں باپ گھر میں چلی جائے تو پھر سے نئی نویلی بن جاتی ہے، جیسے شادی ہی نہیں ہوئی اس کی. فرض کیجئے کسی لڑکی کی شادی ہو گئی 20-22 سال کی عمر میں، فرض کیجئے 1 سال بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. کہے گی میری عمر ہی کیا ہے ابھی کہ میں 4 مہینے 10 دن سوگ مناؤں؟ میری عمر ہی کیا ہے؟ 24 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ گھر میں آ جاتی ہے، مہینہ 2 مہینے بس شوہر کے گھر میں رکتی ہے. ماں باپ گھر میں جب آتی ہے تو اس کو اس کی عمر کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں تو ابھی بڑی ہوئی نہیں، قسمت سے بیوہ ہوئی اور حقیقت میں میں بیوہ نہیں ہوں. اب وہ زیب و زینت اختیار کرتی ہے، دعوتوں میں جاتی ہے، شادیوں میں جاتی ہے، لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں، لوگ اور زیادہ مشکوک انداز سے پوچھتے بھی ہیں، ارے فلاں کی شادی ہوئی کیا؟ سب کو بول کے رکھتے، میرے بارے میں کسی کو بولنا مت کہ شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. بولیں گے تو اور مسئلہ ہو جاتا. وہ تو اللہ کا شکر ہے بولے کہ کچھ اولاد نہیں ہوئی، نہیں تو ممی بول کے پکارتے آ جاتا تو اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا. تو سارے رشتوں میں بول کے رکھتی ہے کہ بولنا نہیں کسی کے آگے تاکہ لوگ مجھے اچھی طرح دیکھ لیں. استغفر اللہ، شریعت کے خلاف والی بات ہے. 4 مہینے 10 دن کے بعد زیب و زینت اختیار کرو. اس سے ہندو معاشرے کی جو عقائد ہے اس کی بھی بیخ کنی ہوتی ہے، اس کی بھی جڑ کٹتی ہے کہ بیوہ ستی کی رسم، اس کو عام طور پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو ستی کی رسم میں یہ اصول تھا کہ اس بیوہ کو اس کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا، کہ وہ زندگی بھر اسی شوہر کی ہوتی. ایک بار کسی سے نکاح ہو جائے تو ان کے پاس کیا عقیدہ ہے؟ 7 جنموں تک کے یہ پھیرے ہیں، 7 جنموں تک کا یہ رشتے ہیں، وہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی ہے. اسلام یہ عقیدہ نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ قسمت سے جس کے ساتھ شادی ہوئی، جب تک شریعت کے مطابق اس کے ساتھ ہے تو اس کی بیوی ہے. شریعت کے اعتبار سے چاہے وہ مر جائے چاہے وہ طلاق دے، اب وہ تیرا شوہر نہیں ہے. سوچنا بند کر دے، آگے کی زندگی کے تعلق سے سوچ، آگے کیا کرنا ہے. نہ ماضی کے بارے میں سوچ، نہ حال کے بارے میں سوچ. شریعت یہ تصور دیتی ہے، اس سے کم دنیا کی زندگی سکون سے گزرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے
سورہ نور کے اندر کہتا ہے جو کوئی ایمان والا چاہے مرد ہو یا عورت اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئے آخرت پر ایمان لے آئے تو اللہ کہتا ہے ہم انہیں دنیا میں بھی خوشگوار زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی. اب بتائیے کوئی عورت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے غم میں یہ تہیہ کر لے یہ ارادہ کر لے کہ اب میں زندگی بھر کسی سے نکاح نہیں کروں گی کیونکہ مجھے اس سے اتنی محبت تھی کہ میں کسی اور سے نہیں کروں گی. اب بتائیے زندگی بھر اس کا زندگی اس کے لیے لعنت و پھٹکار بن جاتی ہے. افسوس کرنے والی زندگی چاہ کر بھی بول دی اس نے غم میں اب چاہ کر بھی نہ نکاح کر رہی ہے نہ لوگ کرنے دے رہے ہیں. اسلام نے کہا ایسا نہیں ہے ہر ایک کا حق ہے. شوہر مر گیا 4 مہینے 10 دن عدت ہو گئی ختم زیب زینت اختیار کرے دوسرے پیغام کا انتظار کرے پیغام آئے تو قبول کرے نکاح کرے زندگی کو آگے بڑھائے کیونکہ ایک ہی بار انسان اس دنیا میں آیا ہے قسم خدا کی دوبارہ نہیں آنے والا ہے دوبارہ نہیں آنے والا ہے. ایک ہی بار آیا ہے اچانک نہیں آیا اسپونٹینیسلی نہیں آیا مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے. تو جو ایک بار آئے ہیں اس کو بھی کیا بس ایسے ہی غلط عقائد سے غلط اصول سے زندگی گزار لیں گے بے ڈنگی طور پر. اللہ نے کہا نہیں دنیا کی زندگی میں جو اصول میں دوں ان اصولوں کے تحت زندگی گزارو. میں نے کہا 4 مہینے 10 دن کے بعد زیب زینت اختیار کرو نئے نکاح کا انتظار کرو نکاح کو قبول کرو نکاح کرو بس کر لو اس میں تمہارے لیے بڑی بھلائی ہے. آپ پہلے شوہر کی محبت یاد آتی ہے اور بات ہے اور ظاہر سی بات ہے جو دوسرا شوہر ہے اس پر کسی قسم میں انگلی بھی نہیں اٹھائے گا. اگر وہ عورت 1-2 سال دوسرے شوہر سے نکاح ہونے کے بعد پہلے شوہر کو یاد کرتی ہے اس کی تعریف بھی کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسرا شوہر کسی قسم انگلی نہیں اٹھائے گا کیوں وہ ہے ہی نہیں دنیا میں زندہ. اس کے برخلاف اگر افیئر والا مسئلہ ہو پہلے شوہر یا کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ نکاح ہوا تھا جب بھی بات نکلتی ہے تو شوہر کے آگے اسی بوائے فرینڈ کا ذکر کرتی ہے تو ہر بار ایک تماچا دیتا ہے اس کے منہ پہ کیوں میں نہیں ہوں کیا بار بار بوائے فرینڈ کا ذکر وہ تو ہے زندہ پھر وہ شک کرے گا کہ پتہ نہیں میرے جانے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. کیا بہترین اسلام ہے دیکھیے ہر طریقے سے ہر زاویے سے برائیوں کو ختم کر رہا ہے اور خوشگوار زندگی دینے کا وعدہ کر رہا ہے. جو شوہر مر گیا اس کے لاکھ تعریفیں بھی کرے نا اس کے الٹا یہ ہوگا کہ جو دوسرا شوہر ہے وہ بھی پہلے والے شوہر کی طرح بننے کی کوشش کرے گا. تو واقعہ اس کے مرنے کے بعد 2 سال بعد ابھی اس کی تعریف کرتی ہے تو میرے اندر ضرور کچھ نہ کچھ کمی ہے خود کی اصلاح کر لے گا. اسلام خوشگوار زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کسی عورت کے لیے اے عورتوں تم میں سے حلال نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے افسوس کرے روئے سینہ کو بھی کرے یہ تو حرام ہے اسلام میں. مگر زیب زینت بھی اختیار نہ کرے 3 دن سے زیادہ. 3 دن کے بعد عام عورت زیب زینت اختیار کر سکتے اگر سوگ منانا نہیں ہے تو. ہاں اس سے مستثنا اور بیویاں ہیں اگر کسی کا شوہر مر جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن زیب و زینت اختیار نہ کرے نئے نکاح کے بارے میں نہ سوچے. یہ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث. آئیے اور 2 حدیثیں آپ کے آگے رکھتا ہوں ذہن کھل جائے گا دماغ کے سارے طبق روشن ہو جائیں گے کہ اسلام کے آنے سے پہلے سعودی میں عرب میں کیا ہوتا تھا جہالت کیسی تھی. حدیث کس طرح بخاری مسلم کی حدیث کہ ایک مرتبہ ایک صحابیہ ہیں ان کا نام ہے سبیعۃ الاسلمیہ صحابیہ ہے سبیعۃ الاسلمیہ سبیعہ رضی اللہ عنہ.
इस हदीस को मैं जो कि हामिला के ताल्लुक से बाद में सुनाता हूँ। उससे पहले एक हदीस सुनाता हूँ कि एक औरत आप वसल्लम के पास आई और उसने कहा कि अल्लाह के नबी वसल्लम, आपने ये कहा कि एक आम औरत जब उसका शौहर मर जाए तो 4 महीने 10 दिन वो ज़ेब ज़ीनत इख्तियार न करे, यहाँ तक कि सुरमा भी न लगाए। मेरी बेटी का शौहर मर चुका है, अभी 4 महीने 10 दिन नहीं हुए, मगर उसकी आंखें दुख रही हैं। आंखें दुखने का इलाज उनके पास सुरमा लगाना था। सुरमा लगाने से आंखों का जलन तकलीफ वगैरह कम होती थी उनके मुताबिक। तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी की आंखें दुख रही हैं, क्या मैं उसकी आंखों में सुरमा लगाऊं, हालांकि 4 महीने 10 दिन अभी नहीं हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला, नहीं, जब तक के 4 महीने 10 दिन नहीं गुजर जाते तो उसकी आंखों में सुरमा भी नहीं लगा सकती। उस औरत ने 3 बार आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया, अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी का शौहर खाविंद मर चुका है, उसकी आंखें दुख रही है, दर्द है, क्या सुरमा लगाओ? 3 बार रसूल ने कहा ला ला ला, नहीं, तू नहीं लगा सकती। फिर रसूल ने उस औरत को समझाते हुए कहा कि तुम क़ाल रसूलुल्लाह इन्नमा ही अर्बअतु अशहुर व अशरा, कि देखो उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है। वक़द कानत अहदाकुन्न फिल जाहिलिया तरमी बिल बअरति अला रअसिल हौल, कहा कि क्या तुम भूल गई, इससे पहले तुम ज़माने जाहिलियत में ये सोग 1 साल मनाया करती थी। क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत से, ज़माने जाहिलियत में 1 साल तुम सोग मनाती थी, भूल गई? यहाँ तो सिर्फ 4 महीने 10 दिन गुजरने को तुम बेचैन हो रही हो और कह रही हो क्या मेरी बेटी के आंखों में सुरमा लगाऊं, आंखों में सुरमा लगाऊं। मैं कह रहा हूं नहीं नहीं, फिर भी तू इसरार कर रही है। क्या तू भूल गई कि ज़माने जाहिलियत में तुम लोग 1-1 साल सोग मनाती थी, 1-1 साल ज़ेब ज़ीनत इख्तियार नहीं कर सकती थी। अब आप सोच रहे हैं यहाँ 4 महीने 10 दिन तो आप कुछ महीने और सही 1 साल सोग नहीं मनाए तो क्या हुआ? ज़माने जाहिलियत में ऐसा कौन सा क्या कहते हैं कोई ख़ास अमल है ये जहाँ 4 महीने हुआ 1 साल नहीं? आई दूसरी हदीस, सही बुखारी की हदीस है ये, उसको मैंने आपका एक रखा। उसके आगे एक और हदीस है हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, वो 1 साल जो शौक मनाती थी ज़माने जाहिलियत में, वो कैसे शौक मनाती थी उसका बड़े तरतीब और जिक्र हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने किया। कहती है ज़ैनब बिन्त उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो कहती हैं कि पहले जब किसी औरत का खाविंद मर जाता, और से सुने, जब पहले ज़माने जाहिलियत में किसी औरत का खाविंद मर जाता तो इसे किसी झोंपड़े में डाल देते, जंगल किसी झोंपड़े में उसको डाल देते। वो बदतरीन कपड़े पहनती, खुशबू वगैरह से अलग रहती, बदतरीन कपड़े पहनती और खुशबू वगैरह से भी अलग रहती, और साल भर तक ऐसी ही सड़ी भूसी रहती, झोपड़ी के अंदर से बाहर नहीं निकलती। साल भर के बाद जब निकलती तो ऊंट की मेंगनियां उठाकर फेंकती रहती थी। थोड़ा चवन्नी गिर जाती है ना, जाहिर सी बात है, चवन्नी गिर जाती है, समझ रहे हैं? थोड़ा सा दिमाग भी सर, 1 साल से किसी औरत को किसी झोपड़ी में कैद कर दे, बदतरीन कपड़ों में रहे। यहाँ तो 6-6 महीने की भी वारंटी गारंटी नहीं आ रही आजकल के कपड़ों की, कहते 6 महीने के अंदर फट जाएगा। चाइना के बारे में तो बोलते हैं कि भाई चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक। अब अगर 1 साल तक अगर वो बदतरीन कपड़े और एक ही किस्म के कपड़े अगर पहनती रही, एक ही तरह की है, तो जाहिर सी बात है उसकी हाल बदहाल होने वाली है। तो जाहिर सी बात है दिमाग भी जगह पर से सरकने वाला है। तो वो बता रही है हज़रत ज़ैनब बिन्त उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा उस कैफियत को। बाहर आती तो क्या है, ऊँट की मेंगनियाँ उठा उठा कर फेंकना शुरू करती। इतना ही नहीं, और कीजिए क्या क्या बातें होंगी इसमें, आप खुद इन हदीस पर गौर फिक्र और तदब्बुर कर सकते हैं। आगे कहती हैं कि वो किसी जानवर यानी मसलन गधा या बकरी, या ये बुखारी का अल्फाज है, गधा बकरी या परिंदा वगैरह को लेती है और उससे अपना जिस्म रगड़ना शुरू करती। अब क्यों बयान करिए, आप समझ सकते हैं। 1 साल तक माशरा का जो सोसाइटी है उसके ये उसूल है कि अगर किसी का शौहर मर जाए 1 साल तक उसको किसी झोपड़े में कैद रखे, कपड़े बदतरीन पहनेगी, खुशबू भी नहीं लगाएगी, उसके बाहर भी नहीं निकलेगी। तो बाहर निकलेगी तो जाहिर सी बात है
جنسی خواہش اس کے اندر اتنی بھر جائے گی کہ باہر جب معاشرے کے قید و بند سے باہر نکلے گی، معاشرے کے اصول سے قید و بند سے باہر نکلے گی، اشارہ کرتی ہے اور بہت سارے دوسرے معنی بھی ہو سکتی ہے کہ چونی گر جائے گی، اس کی دماغ سرک جائے گا، یہاں تک کہ گدھا اور بکری اور پرندہ مل جائے تو اس سے بھی لپٹ کر اپنے جسم کو رگڑنا شروع کر دیتی. اتنا ہی نہیں، آگے کہتی ہے کہ بسا اوقات تو وہ ایک سال بعد جب باہر نکلتی تو وہ مر بھی جاتی، بہت سی عورتیں مر جاتی. یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو یاد دلا کر کہا کہ تو بار بار مجھ سے پوچھتی ہے کہ میری بیٹی کی آنکھوں میں درد ہے، کیا کروں؟ کیا بھول گئی کہ زمانے جاہلیت میں ایک ایک سال تک شوق منایا کرتے؟ یہ حدیث سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عام عورت 4 مہینے 10 دن شوق منائے، اس میں زیب و زینت اختیار نہ کرے، یہاں تک کہ سرما بھی نہ لگائے آنکھوں میں، اور اپنے گھر کا، اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل نہ ہو. ایک اور حدیث جس میں بڑی بہترین ایک فقہ بیان ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں احادیث میں ہے، فقہ نہیں ہے. احادیث الگ ہے، فقہ الگ ہے. آئیے ایک معمہ یہ بھی حل کر دوں. غلط فہمی عوام میں زیادہ تر ہے. بعض تو کبھی کبھی جو خواص ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کبھی کبھی مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، وہ بھی اس فرق کو نہیں سمجھ پاتے. وہ کہتے ہیں حدیث اور فقہ دونوں الگ الگ ہیں. اب کہ حدیث کیا ہے، فقہ کیا ہے، قرآن حدیث کیا ہے، فقہ کیا ہے، ایک مختصر انداز میں آپ کے آگے ایک فرق رکھوں. اگر میں قرآن کو ہتھوڑا کہوں مثال دینے کے لیے، اور حدیث کو کیل کہوں، کیل ہوتی ہے نا، کیل، مقصد یہ ہے کہ اس کیل کو دیوار میں ٹھوکا جائے. ہتھوڑا اور کیل دونوں اپنی جگہ پہ رکھے ہوئے. بتائیے وہ ہتھوڑے سے وہ کیل دیوار میں کب ٹھوکی جائے گی، کیسے ٹھوکی جائے گی، کیا لوازمات ہے اس کے لیے؟ دونوں اپنی جگہ پر ہیں. ان دونوں کا استعمال تب صحیح ہوگا جب کوئی آدمی اپنی سمجھ اختیار کرے. اپنی سمجھ کو اگر استعمال کرے تو ہتھوڑا بھی اٹھائے گا، کیل بھی اٹھائے گا، اور جس جگہ جہاں ٹھوکنا ہے وہیں ٹھوکے گا. یہ فقہ ہے. یہ کیا ہے؟ فقہ، سمجھ. یہ قرآن حدیث سے ہٹ کے نہیں ہے. آج لوگ فقہ کو الگ سا درجہ دے کر کیا کہتے ہیں، قرآن حدیث سے ہی عادی کر دیتے ہیں. بعض تو فقہ ایسے ملتے ہیں، غالباً پچھلے کچھ دروس میں نے کچھ مثالیں بھی دی کہ وہ قرآن حدیث سے بالکل عادی ہیں. یعنی چور چوری کرنا چاہتا ہے، ایک مثال یاد ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، چور چوری کرنا چاہتا ہے اور پھر چوری کا الزام بھی نہ آئے تو کیا کرے، اپنے کسی دوست کو جس گھر میں چوری کرنا اتار دے. وہ جو سامان چاہیے لے گا، باہر آ کر کہے گا یہ جو سامان ہے میں نے تجھے ہبا کر دیا، تحفے میں دے دیا، اور وہ دوسرا چور اصلی ہے وہ لے کر چلا جائے. یہ چوری نہیں ہے، یہ چوری نہیں ہے. اب بتائیے قرآن حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، ثابت ہو. اس کو ہیلا اور بہانہ کہتے ہیں. بولے یہ ہیلا اور بہانہ جائز ہے. تو کیسے جائز ہوا؟ ایک چور دوسرے چور کی مدد لے رہا، چوری کر کے آگے تحفے میں دے رہا. یہ فقہ ہے. اللہ کے بندو اپنے آپ پہ رحم کھاؤ. فقہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، فقہ سمجھ کے نام ہے. عربی میں بھی لفظ فقہ کے معنی سمجھ کے، میں یفقہ فی الدین. اللہ جس کو دین اور دنیا کی بھلائی دینا چاہتا ہے اس کو دین کی فقہ دے دیتا ہے، سمجھ دے دیتا ہے نا. احادیث میں، قرآن میں بھی ہے. فقہ کیا ہے؟ سمجھ کا نام ہے کہ یہ جو ٹولز ہیں ان کا آپ استعمال کیسے کریں گے، قرآن حدیث کو کیسا سمجھیں گے، آپ کس طرح ان سے استدلال کریں گے، کس طرح ان سے استنباط کریں گے. یہ فقہ ہے. ایک فقہی مسئلہ جیسا ہے، اس لیے آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. حدیث ہے ترمذی کی، یہ حدیث کو بیان کر ترمذی کے الفاظ ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے. یعنی سنن کی روایت ہے، اہل سنن کی. علقمہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا انہو مسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
ایسے شخص کے تعلق سے ان سے فتویٰ پوچھا گیا، مسئلہ پوچھا گیا جس نے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، تزوج، نکاح کیا، اور اس نے مہر بھی ادا نہیں کیا تھا، مہر طے نہیں ہوا، مہر ادا بھی نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ اس نے دخول بھی نہیں کیا، صرف نکاح ہوا، صرف میں نے قبول کیا، اس نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے قبول کی، اتنا ہی ہوا، دخول بھی نہیں ہوا اور اس نے مہر بھی نہیں دیا، اور یہ آدمی مر گیا، حتی مات، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس شخص کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ اس عورت کی عدت کیا ہے؟ یہی سوال کیا، اسی ضمن میں حدیث ہے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ، اسی ضمن میں، اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ہے۔ پوچھا گیا کہ اس عورت کی عدت کیا ہے؟ فقال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہا مثل صداق نسائها وعلی العدہ ولہا المیراث۔ یہ ابن ماجہ وغیرہ کے الفاظ ہیں، ترمذی کے اندر بھی ایسے الفاظ ہیں، ایک دو الفاظ زائد ہیں۔ کیا کہا؟ لہا مثل صداق نسائها، وہ دوسرے عورتوں کی طرح اس کا بھی مہر ہوگا، جو دستور کے مطابق مہر ہوگا وہ دے دیا جائے گا، یا جو مہر طے ہوا ہے دیا نہیں تھا، اس نے دینے سے پہلے مر گیا، یعنی پہلی رات بھی نہیں گزار سکا اپنی بیوی کے ساتھ، مر گیا، کمرے میں داخل ہو ہی رہا کہ مر گیا، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، 3 بار ہو گیا، سارے خوش ہو گئے، گلے مل رہے، مر گیا۔ جو مہر طے ہوا تھا اس عورت کو ملے گا، صرف قبول کیا بولنے کی وجہ سے۔ اس میں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، بہت سارے مسائل بیان کیے جا سکتے ہیں ضمنی، میں صرف عدت کے اوپر اور جو آیت میں اصل مسئلہ ہے صرف اسی پر روشنی ڈال رہا ہوں، حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ ضمنی بہت سارے مسائل، نکاح کے تعلق سے، طلاق کے تعلق سے، مہر کے تعلق سے بہت سارے مسائل بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ مہر کی اہمیت کیا معلوم ہوئی؟ قبول کیا بولتے ہی مہر دینا پڑتا، یہاں تو قبول کر کے 10 20 سال گزر جاتے ہیں، مہر دیتے ہی نہیں ہے، اور آخر میں مر جاتے ہیں تو بولتے ہیں بیوی اب بول دو، معاف کر دی، بولنا، زبردستی معاف کرواتے لوگ۔ مہر معاف کروانے سے معاف نہیں ہوتا، اور اس کے تعلق سے بڑی ایک سخت ایک حدیث میں نے اس سے پہلے سنایا ہوں۔ اب اس کو کیا کہا عبداللہ بن مسعود نے، کیا فتویٰ دیا، مسئلے کا کیا جواب بیان کیا؟ کہا وہ مہر اس کو ادا کیا جائے گا، اور وعلیہا العدہ، اس پر عدت قائم ہوگی۔ ایک بیوہ پر جو عدت آتی ہے عام عورت کی بیوہ پر 4 میں 10 دن، وہ عدت اس پر ہے۔ ولہا المیراث، اور میراث کی بھی حقدار ہوگی، بیوی ہے، حالانکہ دیکھو صرف قبول کیا بولے اس نے، بس دونوں نے صرف قبول کیا، ایجاب و قبول ہوا، نہ اس کے ساتھ صحبت کی، انٹرکورس کیا، سیکس کیا، کچھ نہیں، مہر بھی ادا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، صرف قبول کیا بولتے ہی مہر دیا جا رہا، عدت پوری اس پر آ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میراث میں حصے دار بھی، بیوی ہے اس کی، صرف قبول کیا بولتے تھے۔ قبول کرنے کی اتنی اہمیت اس لیے، تو اس سے پہلے کی بہت سارے حدیث میں نے پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لوگوں واتقوا اللہ وفی النساء، ڈرو اللہ سے اور عورتوں کے معاملات میں ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کے کلمے کی برکت سے قبول کیا ہے، ان کی شرمگاہوں کو قبول کیا ہے تم نے، تو عورتوں کا حساب سے اس طرح ڈراتے ہیں۔ جب یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ فتویٰ بیان کر دیا، اس مسئلے کا جواب دے دیا، تو تھوڑا ہچکچا بھی رہے تھے کہ دیکھو یہ مجھے قرآن کی آیت حدیث وغیرہ تو یاد نہیں ہے، مگر یہ میری سمجھ کے مطابق میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا۔ کیا کہا؟ میری سمجھ کے مطابق میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا۔ اب ایک اور صحابی تھے معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی تھے، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا فقال یا عبداللہ بن مسعود، اے عبداللہ بن مسعود سنیے تو، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذی قضیت، اے عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی فیصلہ دیا تھا اپنے دور میں، بروع بنت واشق ایک عورت ہے، اس کے حق میں
وہ عورت ہم میں سے تھی، مثل الذی قضیت، جس طرح فیصلہ آپ نے دیا، جس طرح کا فتویٰ آپ نے دیا ویسا ہی فیصلہ اللہ کے وسلم نے بھی دیا تھا. فرح بہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے. دیکھو میں تو اپنی سمجھ سے اس کو بیان کر رہا تھا، یہ تو اللہ کے وسلم سے ثابت بھی ہو گیا. بہت خوش ہوئے. یہ ہوتے ہیں صاحب اصلی فقیہ، ہے نا. پہلے تو محتاط ہوتے ہیں فتویٰ بیان کرنے میں، مسائل بیان کرنے میں بہت محتاط ہوتے ہیں. جب بیان کرتے ہیں تو پورے احتیاط کے ساتھ اور رجوع کرنے کی نیت بھی ہوتی ہے. اگر صحیح ہو تو الحمدللہ، صحیح نہ ہو تو رجوع کر لیتے. کئیوں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین کا یہی عمل رہا ہے. فتویٰ دینے سے پہلے کہتے ہیں دیکھو یہ میری سمجھ کے مطابق، جہاں تک میں نے سمجھا میرے علم کے مطابق یہ ہے. قرآن حدیث سے بعد میں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مسئلہ، وہ فتویٰ صحیح ہے، الحمدللہ کہتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. نہیں ہے تو رجوع کر لیتے اور حق مسئلے کی طرف، صحیح مسئلے کی طرف آ جاتے. یہاں تک کہ تابعین عظام کے دور میں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ ایک شخص آتا تابعی سے، کوئی فتویٰ پوچھتا، مسئلہ پوچھتا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بہتر ہے فلاں کے پاس جائیے، وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھتا، فلاں کے پاس جائیے. ٹھیک ہے، فلاں سے جا کر مسئلہ پوچھتا. وہ بھی ڈرتے، لیکن جواب، سوالات کے جوابات دینے کو آج لوگ بہت اچھلتے. مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، میں ہوں. میرا جواب کبھی بھی 100% رائٹ ہوتا ہے. مجھ سے پوچھو. لوگ مرتے ہیں جواب دینے کو. یہاں تک کہ تابعین نظام کہتے ہیں آپ بہتر ان سے پوچھو. اب ان کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں بہتر آپ ان سے پوچھو. جواب دینے کو کتراتے، حالانکہ جانتے تھے، علم تھا اور احتیاط برتتے تھے کہ قرآن حدیث کے معاملے میں بیجا منہ نہیں کھولنا ہے. دین اسلام کے بارے میں، شریعت کے معاملے میں بیجا منہ نہیں کھولنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں فلاں کے پاس جاؤ، پھر وہ شخص فلاں کے پاس جاتا، پھر وہ کہتے ہیں فلاں کے پاس جاؤ، یہاں تک کہ وہ واپس آدمی پلٹ کر اسی تابعی کے پاس آتا جہاں سے وہ نکلا تھا. یہ ہوتی ہے سادگی، یہ ہوتا ہے علم. انسان علم کے معاملے میں اس پیڑ کی طرح ہونا چاہیے جس کو خوب پھل لگے ہوں. تو پتہ ہے جس پیڑ کو پھل نہ لگے ہوں ہمیشہ اکڑا ہوا تنا ہوا ہوتا ہے. جیسے سے پھل لگتے ہیں وہ پیڑ جھک جاتا ہے. علم بھی یہی کرنا چاہیے انسان کے ساتھ. جس کے اندر علم آئے اس کے اندر سادگی، نرمی، اخلاق زیادہ آنا چاہیے. کوئی کہے کہ یار میں نے بہت کتابیں پڑھ لیا، اب تو کوئی مائیکا لال نہیں جو مجھ سے مناظرہ کرے، اب کوئی مائیکا لال نہیں جو مجھ سے بحث کرے، اب کوئی مجھ سے لڑنے بھڑنے میں کوئی ہے ہی نہیں. اس کا مطلب اس کے اندر علم آیا نہیں ہے. یہ آدھا گھڑا ہے. یہ آدھا گھڑا توڑکتا زیادہ ہے، ہلتا زیادہ ہے. پانی کم جس میں ہوتا ہے اس میں سے پانی اچھل کر گرتا ہے، اس لیے علم ظاہر کرنے کو مر رہا ہے. اگر گھڑا فل ہونا آپ کتنے بھی دور لے کے جاؤ پانی نہیں گرے گا اس کے اندر، اطمینان ہوتا ہے اس کے اندر. تو کیا کہتے ہیں صاحب رسول کہ آپ نے ویسا ہی فیصلہ کیا جیسے اللہ کے وسلم نے کہا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے. فرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ. آئیے آخری مسئلہ جان لیں. اگر حاملہ عورت ہو تو اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل. ایک حدیث دیکھ لیں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. سبیعۃ الاسلمیہ رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں. ان کے شوہر کا انتقال ہوا، ایک رات ہے، ایک دن کے بعد ان کی ڈیلیوری ہو گئی، ولادت ہو گئی ان کے بچے کی. یہ حدیث صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے. شوہر کے انتقال کے ایک یا دو دن کے بعد یا کچھ ہی کم وقت کے بعد ان کا وضع حمل ہو گیا. وہ نفاس سے پاک ہوئی، نہا لیا، نہا کر زیب و زینت اختیار کر لیا، خوشبو لگا لی، آنکھوں میں سرما لگا لیا، اچھے کپڑے پہن لیے. ایک صحابی جو ان کے رشتہ دار تھے، ابو سنابل بن بعکک، ان کے پاس سے گزرے. انہوں نے کہا کیا خیال ہے تمہارا، نکاح کا ارادہ ہے کیا؟ پوچھا. سوال ہی مشکوک انداز سے پوچھا. اب وہ صحابیہ بھی ان کے سوال کو تو مشکوک ہو گئی. ارے میں نے کہیں گڑبڑ تو نہیں کر دیا کہ عام عورت کا تو مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن سوگ ہوتا ہے، زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی ہے. اب میں نے تو بہت جلدی ہی زیب و زینت اختیار کر لی. کہ اس مسئلے میں غلط تو نہیں ہوں؟ فوراً دوڑی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچی
اور کہتی ہے فسألت عن ذلك، میں نے اس مسئلے کے تعلق سے اللہ کے رسول سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوا دیا، کیا دیا؟ فافتانی بانی قد حللت حين وضعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فتوا دیا کہ میں اسی وقت حلال ہو گئی تھی، پاک ہو گئی تھی جب میں نے بچے کو جنم دیا، ڈیلیوری دی. وامرنی بالتزویج ان بدالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نئے نکاح کی اجازت بھی دے دی، کہا کہ تم چاہو تو نکاح کر سکتی ہو. اس سے کیا معلوم ہوا؟ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، 4 مہینے 10 دن گزارنا ضروری نہیں ہے، وہ نفاس سے پاک ہو گئی، زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے. یہ سارے مسائل آیت نمبر 34 کی روشنی میں نے آپ کے رکھا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.